बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के साथ साथ आलमी सतह के ऊपर भी अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 18 जून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे लंच पर होने वाली मुलाकात को इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी गैर मुतवक्का सफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस लंच के मौके पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे। बात हो रही है इसके एजेंडे पर, क्योंकि पावर लंच इसे करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि इस मुलाकात से पहले ही इमरान खान का पैगाम बतौर इमरान खान कैदी 804 का पैगाम अडयाला से वाइट हाउस पहुंच चुका है। ये क्या कहानी है, इसकी क्या तफसीलात है, ये भी जनाब रखते हैं आपके सामने। ये मुलाकात एक ऐसे माहौल में हो रही है कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो पूरे पीक पर है। ईरान और इसराइल की जानिब से मुसलसल एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर कबल डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से एक ट्वीट सामने आया था ईरान के हवाले से कि ईरान अगर अब बात करना चाहता है तो जब वक्त था उस वक्त वो बात क्यों नहीं कर रहा था, अब देर हो चुकी है। अगला हफ्ता अहम है और अगले हफ्ते से पहले अहम तरीन और बड़े मामलात होंगे। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और पूरी यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कि ईरान और इसराइल के दरमियान तस्फिया कराने के लिए वो तैयार हैं, मामलात को हल कराने के लिए तैयार हैं। उससे पहले भी ये बात की जा चुकी और इसके साथ साथ चीन और रूस ने इंतबा किया है अमेरिका को कि बराह रास्त वो इस जंग के अंदर ना कूदे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एक तरतीब है पूरी मामलात की, उर्दन, शाम, इराक, ईरान से शुरू होती हुई जो अब पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच चुकी है। कुछ लोग पाकिस्तान को भी इन बिटवीन द लाइन्स धमकियां लगा रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर ये मुलाकात हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आया कि ईरान जो है वो तैयार रहे और उसकी फ़ज़ाई हदूद पर हमारा कब्ज़ा है। और अली ख़ामनेई के मुतल्लिक, सुप्रीम लीडर के मुतल्लिक भी वो दावा कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहते, जब करना चाहेंगे कर लेंगे। दूसरी जानिब दबंग जो है वो जवाब अली ख़ामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी जानिब से भी आ चुका है सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई दबाव, धमकी, धौंस हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। हमारी ये मंतक है ईरानी कौम की कि हम धमकियों से मरूब नहीं होते, भरपूर जवाब देंगे और आप आएँ, आपको जवाब मिलेगा। आप हमला तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे लेकिन जवाब फिर आप हमारी मर्ज़ी का पाएंगे। और अगर किसी किस्म की कोई बराह रास्त मुदाखलत अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी या किसी और मुल्क की जानिब से ईरान में की गई तो उसका भी बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। यानी ये मैं बैकग्राउंड आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के 4-5 रोज़ा दौरे पर हैं, उससे पहले खित्ते की ये सूरत हाल है और गैर मुतवक्का सफारती पेशरफ्त के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। आज बुध को आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़ोहराने पर अमरीकी सदर से मुलाकात करने जा रहे हैं और दोपहर के खाने पर होने वाली इस मुलाकात में कैबिनेट रूम के अंदर ज़ोराना दिया जाएगा। वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे, पाकिस्तान में रात 10 बजे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके आसपास DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, DG मिलिट्री ऑपरेशन और पाकिस्तानी सफ़ीर भी इस ज़ोराने में शिरकत करेंगे, जबकि अमरीकी सदर के साथ उनकी काबीना अरकान भी ज़ोराने का हिस्सा होंगे। और एजेंडे के ऊपर अगर हम बात करें मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले, अव्वल एजेंडा अमेरिका के अंदर जो मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका ये दावा है कि हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मामलात, इमरान खान साहब से मुतल्लिका मामलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका मामलात पर बात ना करें। मीडिया को इससे दूर रखा जाएगा और अहम और गैर मुतवक्को सफारती पेशरफ्त जो है इसमें ये मुलाकात सदर के सरकारी शेड्यूल में दर्ज है, काबीना रूम में होगी। मीडिया को इससे दूर रखा जाएगा। इसकी क्या वजह है कि मीडिया को इससे दूर रखा जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का दावा है कि तैयार रहे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का एजेंडा नंबर 1 होगा, ईरान कहीं पीछे होगा। इसके साथ साथ जनाब ईरान इसराइल जंग है,
پاک امریکہ تعلقات ہیں، ڈیفینیٹلی چند دن پہلے منرل انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی، امریکی وفد آیا تھا، انٹرسٹ رکھتا ہے چینی کمپنیوں کے ساتھ، امریکہ کا معاہدہ ہو چکا، چینی کمپنیاں پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں، کیا چینی کمپنیاں منرلز نکالیں گی امریکہ کے حوالے کریں گی، یا امریکہ پاکستان سے براہ راست اس حوالے سے کوئی معاہدہ کرے گا؟ اس کے ساتھ جناب پاک بھارت جنگ وہ بھی دیکھا جانا چاہیے۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے کون قومی لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا۔ عمران خان صاحب کا 29 اور 30 اپریل کا بیان بڑا بھاری تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مکمل خاموش تھی جب عمران خان کے کہنے کے اوپر پاکستانی پوری قوم پاکستانی اداروں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوگی اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ پر پابندیوں کے حوالے سے بل خاصے دنوں سے زیر گردش ہے، زیر بحث ہے، بات ہو رہی ہے۔ جو ولسن جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 55 کے قریب اراکان کی وہ حمایت حاصل کر چکے ہیں، ان کی ایک کمپین تھی جس میں پاکستان کے طاقتور حلقوں پر پابندیاں، وجہ اس کی یہ کہ عمران خان صاحب کی غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاری اور اس کے بعد ان کو رہا نہ کیے جانا، اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، ان کی لیڈرشپ کے خلاف، خواتین ارکان کے خلاف، مزدوروں، بوڑھوں، بچوں، جوانوں کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اوورسیز پاکستانیوں کا کردار امریکہ کے اندر اور پاکستان کے اندر، اور مسلسل جو کوششیں کی جاتی رہیں عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے، امریکی سفارتکار حرکت میں رہے، برطانوی سفارتکار حرکت میں رہے، سعودی سفارتکار، UAE کے سفارتکار، اور پاکستان کے اندر موجود پاکستانی سفارت خانہ، امریکہ کے اندر موجود پاکستانی سفارت خانہ، پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو سفارتی مشنز ہیں اہم ترین ممالک کے، وہ تمام کوششیں کرتے رہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق کم و بیش 17 کوششوں کے نتیجے میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات کو اسلام آباد میں ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس مہینے کے آغاز میں ہی ایک بھارتی وفد نے امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات کی تھی۔ بھارتی میڈیا نے اسے بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا تھا، اور اس کا موازنہ پاکستانی وفد کی مبینہ ناکامی سے کیا گیا، جو ابھی وفد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کہا گیا، جو کسی اعلیٰ سطح کی ملاقات کا وہاں پر بندوبست نہیں کر سکا، جس کے بعد پھر خود میدان میں اترے۔ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں موجودگی کو اسلام آباد میں بھارت کے بیانیے کا سفارتی جواب قرار دیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو سویلین قیادت ہے بھارت کی فرنٹ فٹ کے اوپر، لیکن یہاں پر عسکری قیادت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب کسی اہم ترین شخصیت سے پہلی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کی کوئی سیاسی شخصیت نہیں، پاکستان کے چنتخب وزیراعظم یا چنتخب صدر نہیں، وہ وزیراعظم بھی نہیں جنہیں پاکستانی عوام نے ووٹ دیا 8 فروری 2024 کو، یعنی عمران خان، انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور عسکری قیادت ان سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ اس کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے، بڑا کانٹیکسٹ ہے پاکستان کی 70-75 برسوں کی جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی تاریخ خیر۔ جو فضائی جھڑپ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی تھی اس کے بعد اسے بڑی سفارتی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ 5 روزہ دورہ تھا یہ، اور آرمی چیف جنہیں حال ہی میں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی، نایاب ترقی اس لیے سمجھی جاتی ہے، 5 ستارے انہیں لگائے گئے 1959 میں ایوب خان کے بعد، یہ پہلی مثال ہے، وہ خبروں کی زینت بھی ہیں۔ اور جناب کہا گیا ہے ان کی جانب سے کہ بھارت میں خطے کی بالادستی بھارت کی خطے میں جو بالادستی ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر جناب اطلاعات تھیں کہ جارج ٹاؤن میں واقع 4 سیزن ہوٹل میں پاکستانی نژاد امریکیوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا، اور پہلگام حملے پر پاکستان کا موقف رکھا، بھارتی موقف کو سختی سے مسترد کیا کہ بھارت بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کو معمول کی کارروائی بنانا چاہ رہا ہے، ہم شہادت قبول کر لیں گے مگر ذلت قبول نہیں کریں گے، ایسا کہا آرمی چیف صاحب نے۔ وہاں پر ان کا استقبال بھی ہوا، لیکن باہر پاکستان تحریک انصاف کے حامی مظاہرین نے جمہوریت کے حق میں اور گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا، لیکن ہوٹل کے اندر خیر وہ نہیں جا سکے۔ ہوٹل کے باہر انہوں نے زبردست جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کیا۔ اب علاقائی منظرنامہ ہے، ایران اسرائیل جنگ ہے، اس میں پاکستان نے حمایت کا اعلان کیا ہے ایران کی، اور ساتھ ہی لیکن امریکہ کی جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت بھی کی ہے، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر جب امریکہ میں موجود ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عسکری قیادت، تو کیا اسے ویسا ہی
پاکستانی یا بین الاقوامی میڈیا کو تاثر دیا جانا چاہیے، جیسے عمران خان صاحب کے دورہ یوکرین کے اوپر جو ہے معاف کیجیے گا دورہ رشیا کے اوپر جو ہے وہ دیا گیا تھا، جب روس اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ جنگ جاری تھی، لیکن یہاں پر غیر محسوس طور پر وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی مکمل طور پر یو ٹرن لیے ہوئے ہیں۔ خیر، اس دورے کی سب سے اہم پیش رفت انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی کوششوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب داعش خراسان کے خلاف پاکستان کی شراکت داری کو غیر معمولی قرار دیا امریکی سینٹ کام کے سربراہ نے، جنرل مائک کوریلا نے، تو اس وقت انہوں نے پاکستانی آپریشنز کی تعریف کی، اور پھر جو شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا اس میں کچھ شخصیات کو گرفتار کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا، جن میں ایبی گیٹ حملے کے منصوبہ سازوں میں شامل محمد شریف اللہ بھی شامل ہے، جس حملے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف بھی کی۔ جنرل مائک کوریلا نے کہا کہ مجھے سب سے پہلا فون فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا تھا اور کہا تھا ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، امریکہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام تر اقدامات صرف اور صرف امریکی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے لیے اٹھائے گئے، تاکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی جو موجودہ سیاسی عسکری قیادت ہے اسے کسی طریقے سے رام کر کے اس بات سے باز رکھا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پر ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں، ان کے خلاف ہونے والے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بات نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جناب کے داخلی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جب عاصم منیر صاحب خطاب کر رہے تھے داخلی سیاست پر، انہوں نے تبصرے سے گریز کیا، اور جب ایک شخص نے عمران خان پر تنقید کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے روک دیا، اور ایک مہمان نے طنزیہ انداز میں کہا کہ بعض سیاسی مخالفین کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے کا حق ہونا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان میں موجود حلقے، پاکستان میں موجود قیادت ان کے سوال کر رہی ہے کہ امریکہ میں تو آپ جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے کا حق تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا یہ اختلاف رائے کا حق پاکستان کے اندر تسلیم کیا گیا؟ گزشتہ 3 برسوں اپریل 2022 سے لے کے آج تک جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے پرامن احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، تو کس طرح سے طاقتور حلقوں کی خواہش کے اوپر ملک میں موجود چنتخب انتظامیہ، شہباز سرکار اور مریم سرکار نے نہ صرف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے ذریعے ان کے آئینی اور قانونی حق احتجاج کو چھینا، بلکہ 26 نومبر کو تو پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور ڈبل فگر میں شہادتیں ہوئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، کچھ شہادتیں، کچھ ہلاکتیں تو خود طاقتور حلقوں اور موجودہ چنتخب حکومت کی جانب سے تسلیم بھی کی گئیں، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان نے کھل کر ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر عاصم منیر صاحب کی یہ ملاقات بڑی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اگر کسی بھی پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ پہلی ملاقات ہے۔ 2019 میں پہلے دورے صدارت میں انہوں نے عمران خان صاحب سے جب ملاقات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کیا ماحول تھا، وہ خود باہر نکل کر آئے تھے، میٹنگ روم سے عمران خان صاحب کا استقبال کیا تھا۔ جب عمران خان صاحب گاڑی سے اترے اس کے بعد پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مسز تھیں، دیگر ان کے اہل خانہ تھے، ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں، تصویریں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گرم جوشی، عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے رہنا، عمران خان صاحب کی باتوں کے اوپر سر ہلانا، اور جس دبنگ انداز میں عمران خان صاحب نے وہاں پر بھارت کے خلاف کشمیر کے حق میں پاکستان کا جو دبنگ انداز میں بیانیہ رکھا میڈیا کی موجودگی میں، وہ سب آپ کو یاد ہے۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی عمران خان صاحب کی باتیں سن کر کئی مرتبہ اسبات میں سر ہلایا، کیا اس قسم کا کوئی ماحول موجودہ ملاقات کے اندر نظر آئے گا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کی بار تو کیونکہ میڈیا کو ہی اس ملاقات کی کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو کہ بڑا معنی خیز ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ باتیں کیسے آئیں گی باہر، کیا پاکستان کی عسکری قیادت میڈیا سے گفتگو کرے گی یا بعد میں ذرائع سے امریکی سفارت خانے سے چیزیں جاری ہوں گی؟ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا سے دور رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ براہ راست انداز میں جو چیزیں اس ملاقات کے اندر بات ہوں، طے ہوں یا مطالبات ہوں،
وہ فوری طور پر پاکستانی عوام کے سامنے نہ آ سکیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ ممکن ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ اس ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایجنڈے میں شامل نہ ہو۔ ان کی امید ہے، ان کو یقین ہے کہ ہر صورت ان معاملات پہ بات ہوگی، کیونکہ تمام تر چیزوں کے باوجود امریکی انتظامیہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے جسے کروڑوں کی تعداد میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ ووٹ ملے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ تو جناب اس کی ملاقات کی تفصیلات ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بان۔